मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का, और आपको हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाक़या भी आपको सुनाएंगे। वीडियो इंतहाई ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, आपको बताते चलें, सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत क़राबत भी हासिल है और रिश्ते रज़ाअत भी। आप निस्बी रिश्ते के लिहाज से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, और चूँकि हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दूध पिलाया है, इस लिहाज से आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई भी हैं, जैसा कि सीरत की मारूफ किताब अल-उरूज़ुल अनफ़ में मज़कूर है। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का तज़किरा करते हुए हज़रत इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपकी वालिदा हज़रत हाला बिनते उहैब बिन अब्द मनाफ़ बिन ज़हरा हैं और हज़रत उहैब सईदा आमना बिनते वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा जान हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हाला से निकाह किया और उस ज़माने में आपके शहज़ादे सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सईदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उक़द फरमाया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ हज़रत हाला के बतन से सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौलिद हुए, और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौलिद हुए। फिर हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन दोनों हज़रात को दूध पिलाने की सआदत हासिल की। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे और सरदाराने कुरैश में आप बड़ी बहादुरी और दिलेरी रखते थे। सुबह शिकार के लिए जाते तो शाम घर वापस लौटते, फिर खाने काबा के तवाफ़ के लिए आते, उसके बाद कुरैश के सरदारों की महफिल में बैठते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक जब शिकार से वापस लौटे तो आपकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आपको मालूम है कि आज अबू जहल ने आपके भतीजे के साथ कैसा गुस्ताखाना बर्ताव किया। ये सुनकर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तीर कमान लेकर अबू जहल के पास पहुँच गए और कमान से बड़ी कुव्वत के साथ उसके सर पर ऐसा मारा कि उसका सर फट गया, और फरमाया, क्या तू नहीं जानता कि मैं भी इन्हीं के दीन पर हूँ। ये देखकर कबीला बनी मखज़ूम के लोग अबू जहल की मदद के लिए आए, तो उसने ये सोच कर कि कहीं बनी हाशिम से बनी मखज़ूम की जंग न छिड़ जाए, कहने लगा, जाने दो, मैंने आज इनके भतीजे को बहुत सख्त सुस्त कहा। याद रहे कि ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र मुबारक में नबूवत का ऐलान फरमाया और मुसलसल दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत फरमाते रहे, जिसके नतीजे में इस्लाम तरक्की करता हुआ अमन अमान की चादर फैलाता जा रहा था। दिन ब दिन लोग हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। अब ऐसे लोगों की बारी थी जो जाहो जलाल, इज़्ज़त व अज़मत रखते हो और अहले मक्का में उनका रोब व दबदबा हो और उनकी बात टाली न जाती हो। चुनाचे ऐलान नबूवत के 6ठे साल ऐसी मुक़द्दस हस्तियाँ क़िला इस्लाम में दाखिल हुईं जिनसे इस्लाम का परचम मज़ीद बुलंद हुआ और मुसलमान एलानिया तौर पर माबूद हकीकी की इबादत करने लगे। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, दरअसल ये सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। खुद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वाक़या ये है कि जब मुझ पर गुस्सा गालिब हो गया तो मैंने कहा कि मैं अपनी कौम व कबीले के दीन पर हूँ, और मैंने बड़ी कशमकश में इस अहम मामले में इस तरह रात गुजारी कि लम्हा भर भी न सोया। फिर भी काबतुल्लाह शरीफ के पास आया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में तज़र्रो जारी करने लगा कि अल्लाह ताला मेरे सीने को हक़ के लिए खोल दे और मुझसे शक व शुबह को दफ़ा कर दे। तो मैंने अभी दुआ ख़त्म भी न की थी कि बातिल मुझसे दूर हो गया और मेरा क़ल्ब यकीन की दौलत से मालामाल हो गया। फिर सुबह में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपनी तमाम हालत बयान की, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला मुझे इस नेमत इस्लाम पर हमेशा साबित कदम रख। रिवायात में आता है कि जिस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, ये अशार कहे, मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ बजा लाता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरे दिल को इस्लाम और दीन हनीफ के लिए खोल दिया। ये वो मुबारक दीन है जो ऐसे परवरदिगार की जानिब से आया है जो गलबे वाला, बंदों की खबर रखने वाला और उन पर मेहरबान है। जब इस खुदाए वाहिद की आयतें हमारे सामने पढ़ी जाती हैं तो कामिल अक्ल रखने वाले शख्स के आंसू बेख्तियार बह जाते हैं। ये वो बाज़मत अहकाम हैं कि उनकी हिदायत देने के लिए हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी रोशन आयात लाए हैं जिनके हर हरफ में हिदायत है, और हज़रत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की जानिब से
ہم میں منتخب اور برگزیدہ ہیں اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، تو اے لوگوں ان کی تعلیمات کو باطل کے ذریعے نہ چھپاؤ۔ ناظرین، یوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھیں، انسان کی خوش بختی اور سعادت مندی یہ ہے کہ وہ دامن اسلام سے وابستہ رہے، ایمان کے انوار سے اپنے دل و جان کو روشن و منور کرے۔ اسی لیے بندہ مومن کی عین آرزو و تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ تو عمومی طور پر تمام اہل ایمان کی کیفیت ہے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا اور اسے نور ایمان سے معمور فرما دیا تھا، جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہوگا؟ تو ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر ان حضرات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور انہیں روشن و منور بھی فرما دیا ہے۔ نیز ان کی عظمت و رفعت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرات ہرگز اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتے جس کا دل یاد الہی سے غافل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ یہ آیت کریمہ ان حضرات کے حق میں وارد ہوئی جن کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کر کے انہیں اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ابو لہب اور اس کے لڑکے کی مذمت میں نازل ہوئی، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ برگزیدہ حضرات ہیں جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور ابو لہب اور اس کا لڑکا ان لوگوں میں سے ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس خوش نصیب کے لیے ہے جس کا شرح صدر ہو گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا غضب و قہر اس کے لیے ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ ناظرین، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مبارک القاب سے یاد کیا جاتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: سید الشہداء، اسد اللہ، اسد الرسول، افضل الشہداء، فاعل الخیرات یعنی نیکیاں کرنے والے، کاشف الکربات یعنی مصائب کو دور کرنے والے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت صحابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کی ذات ہی سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کا نام بھی بے حد پسند فرماتے تھے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمارے قبیلے کے ایک صاحب کو لڑکا تولد ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے وہی اس لڑکے کا نام رکھا جائے۔ مجھے سب سے پسندیدہ نام حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ناظرین، جہاں تک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی اولاد سے متعلق کتب سیر و تاریخ میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ آپ کے 2 شہزادے اور 3 شہزادیاں ہیں، جیسا کہ سبل الہدی والرشاد میں مذکور ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 شہزادے، ایک حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی 3 شہزادیاں ہیں۔ ایک شہزادی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں امت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری شہزادی کا نام حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسری شہزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ یاد رہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت ایمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر صحابیت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا، اور اسی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک معروضہ کیا کہ وہ وحی الہی کے امین سدرۃ المنتہا کے مکین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرمایا۔ جب روح الامین بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اوپر دیکھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوہ میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت عمار بن ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جبرائیل امین علیہ السلام کا ان کی حقیقی صورت میں دیدار کروائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ انہیں حقیقی صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے عرض کیا، یقیناً میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ مجھے دکھائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔
جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اس لکڑی پر اتر آئے جس پر مشرکین طواف کے وقت اپنے کپڑے ڈالا کرتے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں قدموں کو دیکھا جو زمرد کی مانند سبز کھیتی کی طرح دکھائی دے رہے تھے، تو کثرت انوار کی وجہ سے آپ پر بے خودی طاری ہو گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام پیش کرنا یہ وہ حکم الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بندوں کو اس کا حکم فرمایا بلکہ وہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اسی لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پیام دیا کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں درود پیش کرنا میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سفر معراج کے موقع پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرما رہے ہیں، اور ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نظر میں محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ ہدیہ درود ہی بہتر عمل اور نامہ اعمال میں سب سے اہم چیز اور قیمتی ذخیرہ ہے، جیسا کہ نزہۃ المجالس میں روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب وہ جنت میں داخل ہوا تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں درود پیش کرنا اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنا، نیز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خدا تعالیٰ سے درخواست رحمت کرنا۔ ناظرین، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور صحبت بابرکت سے جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرمایا، جیسا کہ بیان کی گئی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سفر معراج کے موقع پر جنت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الحدیث میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بیان اور آپ کے مبارک تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ رفعت و عظمت اور قبولیت و بلندی عطا کی ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف زمین والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی آپ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے۔ ترجمہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر ہیں۔ ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کا۔ یاد رہے کہ شوال کی 11 تاریخ کو ایک روایت کے مطابق 7 یا 15 شوال کو اسلام کا ایک عظیم مارکہ غزوہ احد رونما ہوا، اور اس مارکے میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیے، جن میں سر فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی غزوے میں شہادت کی بنا پر آپ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ کے فضائل و مناقب آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر تمام شہداء کرام کی حیات اور انہیں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ آیت کریمہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، یہ آیت کریمہ، ترجمہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی۔ ناظرین، غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مکمل شجاعت و جواں مردی کے ساتھ اہل مکہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہند بنت عتبہ کے وحشی نامی ایک حبشی غلام جو ماہر نشانے باز تھے، اور وہ دونوں اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، چنانچہ ان سے ہندا نے کہا،
اگر تم جنگ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ جیسے ہی موقع ملے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نشانہ لگائیں۔ وہ ایک مقام پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نیزے سے وار کیا جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف مبارک سے ہو کر پشت مبارک سے نکل گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھرندہ نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارک کی بے حرمتی کی اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے اس سے جگر کو نکالا اور چبا کر نگلنا چاہا، لیکن وہ نگل نہ سکی۔ واضح رہے کہ بعد میں حضرت وحشی اور حضرت ہندہ دونوں کو نعمت اسلام سے سرفرازی ہو گئی تھی۔ روایت کے مطابق جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی، جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب غزوہ احد کے دن شہید ہوئے اور آپ 54 سال کے تھے۔ روایت بتاتی ہیں جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید رنج و ملال کا اظہار فرمایا اور نہایت غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے آپ کو یہ اعزاز و امتیاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ چنانچہ شرح مسند ابو حنیفہ ذخائر عقبی اور سیرت حلیبیہ میں روایت ہے۔ حضرت ابن شاہزان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا اشک بار نہیں دیکھا جتنا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اشک بار ہوئے۔ آپ نے انہیں قبلے کی جانب رکھا، پھر آپ جنازے کے سامنے قیام فرما ہوئے۔ آپ اس قدر اشک بار ہوئے کہ سسکیاں بھی لینے لگے۔ قریب تھا کہ رنجیدگی کے سبب آپ پر بےہوشی طاری ہو جائے۔ آپ یہ فرماتے جاتے، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اے رسول اللہ کے شیر، اے حمزہ، اے نیکیوں کو انجام دینے والے، اے حمزہ، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، اے رسول کی جانب سے دفاع کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جنازہ ادا فرماتے تو 4 مرتبہ تکبیر فرماتے اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 مرتبہ تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ناظرین، امام بغوی نے اس روایت کو اپنی معجم میں یوں نقل کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ ناظرین، روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال اہتمام کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ کی اتباع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دور خلافت میں ہر سال پابندی کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ آپ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، اسی لیے آپ کا قیام کوفہ میں تھا، چنانچہ آپ کے بارے میں اس معمول کا تذکرہ نہ ملنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر در منشور اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی ابتدا میں شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور فرماتے، سلامتی ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اور اسی طرح ہر سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیارت کیا کرتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سبب حضرت اہل بیت و حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امتیازی شان اور خصوصی فضیلت عطا فرمائی، ان کے سروں پر عظمت و رفت کا تاج سجایا اور انہیں شرافت و بزرگی کی نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہر طرح کی گندگی، خواہ وہ فکری ہو یا اعتقادی، علمی ہو یا عملی، ظاہری ہو یا باطنی، ہر طرح کی نجاست و گندگی سے پاک و صاف رکھا اور ان کی پاکی و طہارت کے بیان میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھرانے والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اپنی رضا و خوشنودی کا اس طرح اظہار فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو حضرات اہل بیت کرام کی محبت سے آباد کریں
اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت سے اپنے قلوب کو روشن و منور کریں، کیونکہ یہی وہ مقدس حضرات ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا معیار بھی ہیں۔ یاد رہے کہ ان مقدس ہستیوں میں بعض وہ مقدس ہستیاں بھی ہیں جنہیں خالق کائنات نے اہل بیت، نبوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے شرف سے بھی نوازا ہے اور صحابیت کے درجے باکمال سے بھی بہرہ مند فرمایا ہے۔ انہی مقدس باکمال و بے مثال عبقری شخصیات میں ایک صاحب عظمت و رفعت ہستی سید الشہداء شیر خدا سیدنا ابو عمارہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نمایاں حیثیت کے حامل ہے، جن کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے احوال اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ملاحظہ فرمائیں۔ چلیے اب آپ کو غزوہ احد میں شامل چند دوسرے صحابہ کے ایمان افروز واقعات بتاتے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا تھا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کے آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ناظرین، اس طرح قزمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اور ناظرین، اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا ہے کہ بنی عبد الشہل کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الشہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے ذرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ تو یاد رہے کہ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل الملائکہ کہا گیا، یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔
انہی لوگوں میں سے عمرو بن جموح بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ناظرین، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگیں تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینے نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین، غزوہ احد کے متعدد واقعات ہیں جو کہ ایمان تازہ کر دینے والے ہیں۔ چند مزید واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ کی طرف لپکے، لیکن آپ نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمان کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار بلند کی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں صباح بن عبد العزیٰ ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ صباح فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین کہتے ہیں جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے، اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا، یہ قبیلہ عبدالدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی، اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا اور وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مسافے آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الفلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقع رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے، اور روایت بتاتی ہیں کہ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تفصیلی تذکرہ ملاحظہ فرمایا، اور ساتھ میں غزوہ احد کے چند مزید واقعات بھی ملاحظہ کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔